बीमारी बीमारी की दो किस्में हैं। एक वो बीमार आदमी जो रोजे की वजह से मशक्कत या जिस्मानी जरूर महसूस करे, या शदीद बीमारी की वजह से दिन में दो दवा खाने पे मजबूर हो तो अपना रोजा छोड़ सकता है। जरूर नुक्स जरूर नुकसान ضرر की वजह से ضرر و نقصان जरूर नुकसान की वजह से जितना रोजा छोड़ेगा उतने की बाद उतने की बाद में खजा करनी है। अल्लाह ताला का फरमान है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफारिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखरा। तर्जुमा उखरा तर्जुमा, और जो कोई मरीज हो या फिर मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। दूसरा 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 वो बीमार जिनकी शिफायबी की उम्मीद ना हो, और ऐसी ही बूढ़े मर्द और औरत जो रोजा रखने की ताकत ना रखते हो, उन दोनों को रोजा छोड़ना जायज है। और हर और हर बाद रोजे के बदले रोजाना एक मिस्कीन को नस्फ साफ نصف तकरीबन बटकुल गेहूं चावल تقریباً या 1.5 کلو तकरीबन 1.5 किलो गेहूं चावल या खाई जाने वाली दूसरी अशिया दे। अल्लाह ताला का फरमान है, वअलल्लज़ीना यूतिकूनहु फिदियतुन तआमु मिस्कीन। तर्जुमा, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। यहाँ ये ध्यान रखें कि मामूली परेशानी, मुशा, मुशा, मुशलजा काम مثلاً मुशलजम काम सर्द مثلا زکام मसलन जो मसलन मसला जम زکام काम सर्द सर्द दर्द सर्द वर्द सर्द दर्द वगैरह की वजह से रोजा तोड़ना जायज नहीं है। जज़ाकिल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के जो हम असबाह पढ़ रहे हैं वो है रोज़ेदारों के अक़साम व अहकाम, यानी किनके रोज़ेदार के कितने अक़साम होते हैं और उन अक़साम में उनके क्या अहकाम हैं, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला का फरमान है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। माह रमज़ान में दोनों को एक तरह से छूट दी गई है, इजाज़त दी गई है, और वो है बीमार और मुसाफिर। बीमार मुसाफिर दोनों अगर ऐसे हैं जिनको रोज़े रहने में मशक्क़त आ रही है, वो रोज़ा नहीं रह सकते, तो ऐसी सूरत में वो रोज़े को क़ज़ा कर लेंगे, यानी बाद में माह रमज़ान के बाद में उस रोज़े की अदायगी करेंगे। लेकिन कोई ऐसा मरीज़ है जिसको हमेशा से दवाई खाना पड़ेगी, या वो बहुत कमज़ोर है, जैसे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो उनके लिए पूरी तरीक़े से रुख़्सत है कि आप रोज़े मत रखो। हाँ, अलबत्ता आपको फ़िदिया देना होगा। फ़िदिया क्या होगा? रोज़ाना एक मिस्किन को खाना खिलाना, यानी जितना आप दिन में खाते हो उतना आप एक मिस्किन यानी ऐसा मोहताज जो अपने फ़क्र यानी कि अपने मोहताजगी को ज़ाहिर ना करता हो, किसी के सामने हाथ न फैलाता हो, पर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिनके पास बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना दिन भर में मिलता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि वो भूखे सो जाते हैं लेकिन फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो ऐसे लोग अगर आप जानते हैं तो उनको खाना खिलाइए। कब? फिदिये के तौर पे। किसको फिदिया देना है? उसके مسكين मोहताज लोगों को, मिस्किनों मसाकिन को देना है। कौन देंगे फिदिया? रोजा छोड़ने वाले, रोजा नहीं छूने वाले, किसके लिए बूढ़े रुख्सत या है? ज़ईफ लोगों काफिर के, और मरीज।
مسافر मरीज ضعیف کمزور اور دائمی مریض ایسا مریض جس کے لیے شفا کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی ان کو 3 وقت دوائیاں ہی کھانا ہے، وہ دوائیوں پہ ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے مجبور کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں اور البتہ اس کی فدیہ ادا کرے۔ دوسرا اجازت انہیں ہے جو ایسا مریض ہے صرف 2-3 دن کے لیے سخت بخار ہے، ان کو آئی وی لگانا پڑتا ہے یا انجیکشنز لینا پڑتا ہے یا ان کو کھانا ہی پڑتا ہے، دوائیوں کے ساتھ انہیں غذا لینی پڑتی ہے، اس طرح آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جتنے روزے آپ کے چھٹیں گے وہ بعد میں رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جی بس سر درد ہو رہا یا پیٹ درد ہو رہا یا صرف آپ کو سردی زکام ہے، ایسی صورت میں اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ سخت سے سخت کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ماہ رمضان میں۔ اس کے بعد رمضان جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا پوری کوشش کرنا کہ جلد سے جلد پھر ان روزوں کی قضا کر لیں۔ تو یہ ہے بیمار کے احکام اور مسافر کے احکام اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ جی کوئی اور پڑھیے۔ جی نہیں میں پڑھوں باجی۔ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے احکام۔ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ترجمہ: اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافر حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے بہت سارے دلائل ہیں، مثلاً ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے کی بابت پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ چھوڑ دو، مسافر چھوڑے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کرے گا۔ روزہ اور خواتین، عورتوں کے مسائل کو کچھ تفصیل سے بیان کیا ہوا، اس لیے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بچوں جی کا رکیے روزہ۔ رکیے۔ تو پہلی چیز ہو گئی بیمار کے روزے، یعنی بیمار میں 2 قسم ہے، ایک ایسی بیماری جو صرف 1-2 دن کے لیے ہوتی ہے تو اس میں آپ ان روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا دینا ہوگا، اور دوسرا ایسے بیمار جو ہمیشگی کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی عمر ہو جاتی ہے، ان کو بالکل بھی استطاعت نہیں ہوتی روزے رہنے کی، وہ ہمیشہ 3 وقت کی گولیاں دوائیوں پر ان کا گزارا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزے چھوڑنا ضروری ہے، ہو جاتا ہے تو ان کے لیے رخصت ہے، لیکن وہ فدیہ دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ایک وہ جو بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں لیکن بعد میں قضا کر لیں گے، ایک وہ جو بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو بس فدیہ دے دینا ہے۔ یہ بیمار کے احکام ہو گئے۔ دوسرا مسافر یعنی سفر کرنے والا۔ آج کل بڑا آسان ہے، آپ چاہو پلین سے سفر کر لو، آپ چاہو ٹرین سے سفر کرو، آپ چاہو بس سے سفر کرو، کار سے سفر کرو، گھنٹوں کا سفر ہے، صرف گھنٹوں کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے بھی نکلے تو ظہر تک پہنچ جاتے، یا بہت برے تو عصر تک پہنچ جاتے، یا افطار سے پہلے پہنچ جاتے۔ اتنے لمبے سفر ہمارے آج کے زمانے میں ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بڑی مشقتوں سے سفر کیا کرتے تھے، اور پھر راستے میں کہاں پر کیا خطرہ ہوتا یہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ تو اتنے خطرناک سفروں کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سفر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اجازت دی کہ چاہو تو سفر میں روزہ چھوڑو، چاہو تو رکھ لو، یعنی آپ کی طبیعت کے اوپر ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے ان کو سفر نہیں بنتا، سفر میں یا تو انہیں اپنے منہ میں لونگ رکھنی پڑتی یا الائچی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو جو متلی ہوتی ہے، جی مچلاتا ہے، یا بعض کو تو وامٹس ہو جاتے ہیں تو ان وامٹ سے بچنے کے لیے بھی کچھ دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں کسی کو چکر آنے لگتی ہے تو ان کو رک رک کے کبھی پانی پیتے رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کے لیے سفر مشکل ہے ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ سفر کے دوران روزے کو چھوڑ سکتی ہیں،
لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ان روزوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ سمجھ گئے یہاں تک سب؟ جی جی باجی۔ چلیے اب ہے بچوں کا روزہ، جی پڑھیے۔ بچوں کا روزہ۔ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: میری امت میں سے 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: مجنون اور پاگل اور بے عقل سے جب تک کہ وہ ہوش میں آ جائیں، اور سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار ہو جائیں، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ لیکن تربیت کے طور پر بچوں سے بھی روزہ رکھوایا جائیں جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ بعض علماء نے روزے کے لیے بچوں کے مناسب عمر 10 سال بتائی ہے، کیونکہ حدیث میں 10 سالہ بچہ ترک نماز پر مانے کا حکم ہے۔ بہرکیف 10واں سال ہو یا اس سے پہلے اگر بچے روزے رکھ سکتے ہیں تو سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ ان سے روزہ رکھوائیں۔ اس کی نظیر قرون مفضلہ۔ اس کی نظیر قرون مفضلہ میں ملتی ہے۔ ترجمہ پڑھو جی۔ جی رابعہ بنت معاذ بن ربی عفران بنت معوذ ربی بنت معاذ بن عفران معوذ معزز بن عفران رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے دن مدینے کے اور ارد گرد رہنے والے انصار کی طرف ایک شخص کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ باقی سارا دن بغیر کھائے پیے گزارے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور انشاءاللہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم مسجد جاتے تو بچوں کے لیے روئی کے کھلونے بنا لیتے۔ روئی کے کھلونے بنا لیتے۔ جب کوئی بچہ بھوک کی بنا پر روتا تو ہم اسے کھلونا دے دیتے۔ تخلیقات بخاری میں باب صوم البیان کے تحت یہ روایت مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں نشہ کرنے والے شخص کو مارتے ہوئے فرمایا: تو تباہ ہو جائیں، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں۔ جی رک جائیے ایک منٹ۔ تو بیمار کا روزہ ہو گیا، مسافر کا روزہ ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر بچوں کا روزہ بتایا جا رہا۔ بچوں کا روزہ ویسے تو فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص پر سے قلم اٹھا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو کرامن کاتبین نام اعمال لکھتے رہتے ہیں وہ نہیں لکھتے۔ کیوں نہ لکھتے؟ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، تو اسی لیے وہ کسی بھی سوال و جواب کا حقدار نہیں ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ کی مصلحت ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے بتائیں گے۔ تو بہرحال ان کے نام عمل نہیں لکھے جاتے۔ اور دوسرا، سویا ہوا شخص جب تک وہ سوتا ہے تب تک وہ کوئی اس کے پاس نہ کوئی اچھائی کے لیے کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی برائی کے لیے، یعنی وہ ریسٹ میں ہے ایک دم، تو اس پر سے قلم روک دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے بچہ، جب تک بالغ نہ ہو جائے یعنی اس کو عقل نہ آ جائے، اس کو شعور نہ آ جائے، تو یہ جو شعور کی عمر ہے وہ 10 سال بتائی گئی ہے۔ 7 سال سے ٹریننگ دی جانی چاہیے، 10 سال سے فرض ہو جاتے ہیں، اگر نہیں کرے تو ان کو زبردستی کروانا چاہیے۔ جیسے صحابیات کہتی ہیں کہ جب روزے فرض ہو گئے تو ہم بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ اس چیز کی پریکٹس ہو، اور جب روزے رکھاتے تھے، جب بچے ضد کرتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی تو ان کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا تھا، کھلونے دیے جاتے تھے تاکہ ان کا روزہ مکمل ہو سکے اور ان کو معلوم ہو سکے کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے ان پر روزے فرض ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز، جو شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، تو یہ نشہ کرنے والے لوگ رمضان کے مہینے بھی نشہ کرتے،
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں تو نہیں پیتے، افطار کے فوری بعد پی لیتے، جیسے لوگ چائے پیتے ویسے وہ لوگ شراب پیتے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس شراب کی لت کی وجہ سے روزے ہی نہیں رکھتے، جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، تو انہی لوگوں کو نبی عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو تباہ ہو جائے، یعنی تو نے روزے کو چھوڑ دیا ہے، وہ بھی اس شراب کی وجہ سے، جبکہ ہمارے تو روزہ رہتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شراب پینا چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کو بھی معافی مانگ کر اگر وہ روزے رہیں تو ان کے روزے قبول ہوں گے۔ دوسری چیز، اس زمانے سے ہی بچے روزہ رکھتے تھے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر کے بچوں کو روزہ رکھوائیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر بچے ضد کریں، روزہ توڑنا چاہے، تو پوری کوشش کرنا کہ افطار تک ان کو ڈسٹارٹ کرتے رہیں۔ ہاں، البتہ کوئی 7 سال کا ہے، ابھی ابھی روزہ رکھنا شروع کرے، جیسے ہم یہ مسائل اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ابھی روزہ رکھا رہے ہیں آپ، بس 1-2 دن ہی ہوا ہے، بچہ نہیں برداشت کر رہا، تو آپ دھیرے دھیرے کرا سکتے۔ مثلاً ایک روزہ رہے، روزے میں ظہر تک ان کو بھوک لگ گئی، کھلا دیجیے، پھر اگلے دن سحری میں اٹھائیے، پھر ان کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتے ہوئے، ظہر میں سلاتے ہوئے، جلدی سلاتے ہوئے، تھوڑا بہت بات چیت وغیرہ کرتے ہوئے، اس کے اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے، اس طرح سے عصر تک لے کے جائیے۔ پھر اگلے دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود کوشش کریں گے کہ افطار تک روزہ رکھ سکیں۔ بہرحال یہ کہ 7 سال سے ان کو پریکٹس کرانا چاہیے، پھر جیسے ہی وہ 10 سال میں داخل ہو جاتے ہیں، ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو انہیں ضرور بضرور روزہ رکھانا چاہیے۔ چلیے آگے پڑھیے۔ بلا عذر قاصد روزہ چھوڑنے والے، قصدن یعنی قصدن جان بوجھ کر۔ بلا عذر قصدن روزہ چھوڑنے والے، رمضان میں بغیر عذر کے قصدن روزہ چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسے اول اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور جو روزہ چھوڑا ہے اس کے بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر کوئی بخالت روزہ جمع کر لیتا ہے، اسے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفارہ۔ کفارہ میں لونڈی آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یاد رہے، بلا عذر روزہ چھوڑنے کا بھیانک انجام ہے۔ مصدق وغیرہ کی روایت ہے۔ جی پڑھنا باجی۔ جی ترجمہ پڑھیے۔ ترجمہ: ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دونوں مجھے ایک مشکل پہاڑ کے پاس لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، تو میں اس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ جب پہاڑ کے درمیان میں تھا تو میں نے خوفناک آواز سنی، تو میں نے کہا یہ آوازیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آگ والوں کی چیخیں و پکار اور واویلا ہے۔ پھر مجھے ایک جگہ لے جایا گیا تو میں وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکے گئے تھے، اور جو الٹے لٹکے گئے تھے ان کی لٹکائے گئے تھے، ان کی باچھیں الٹے لٹکائے گئے تھے، ان کی باچیں منہ کی دونوں اطراف پھاڑی ہوئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کے وقت سے پہلے ہی کھول دیتے تھے۔ تصور کریں ذرا تصور کریں، وقت سے پہلے افطار کرنے کا اس قدر بھیانک انجام ہے، تو روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام کس قدر عبرتناک ہوگا۔ ہماری نصیحت کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ بلا عذر قصدن روزہ چھوڑنے والا،
یعنی نہ وہ بیمار ہے، نہ سفر ہے، نہ ہی وہ بچہ ہے، نہ ہی وہ عقل سے پیدل ہے، پھر بھی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ آج میرا دل نہیں کر رہا، یا آج میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایسے انسان بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اور دوسرا وہ جو روزہ تو رہتا ہے، حالانکہ وہ بالغ بھی ہے، عقل و شعور کا مالک بھی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی، سر درد ہونے لگا ہے، چکر سی محسوس ہونے لگی ہے، حالانکہ وہ اس پر برداشت کر سکتا ہے، پھر بھی روزے کو بالکل عام سمجھ کر افطار کر لیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد یا عصر تک روزہ توڑ دیتا ہے۔ ایسے اقسام والے لوگوں کے لیے یہ وعید بتائی گئی ہے کہ انہیں گناہ ہوگا اور گناہ پر سزا بھی ہوگی، جس طرح سے نبی نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک علامت ہوتی تھی، آپ کو ایسے ویسے خواب نہیں آتے تھے، آپ کے خوابوں کی بھی حقیقت ہوتی تھی۔ تو لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے داروں کو اس طرح آگاہ کر دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو۔ کیسے بچائیں گے؟ سب سے پہلی چیز، پوری کوشش کرنا کہ آپ کا روزہ بلا عذر کے نہ چھوٹے۔ دوسرا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شروع میں ہر انسان اس چیز کو فیس کرتا ہے کہ سٹارٹنگ میں جو 1 سے 5 روزے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا انرجی ڈاؤن ہوتی، گلوکوز لو ہونے لگتا، کسی کی بی پی لو ہونے لگتی، کسی کا شوگر لو ہونے لگتا، لیکن یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ عادت نہیں ہوتی، ہم روزانہ کھانے پینے کے عادی ہوتے، صبح اٹھے تو شام سوئے تک ہمارا منہ چلتے رہتا، تو ایسی صورت میں تھوڑا سا ادھر ادھر انرجی کے لیول کم زیادہ ہوتے رہتا، لیکن ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، روزے کا اصل نام ہی صبر کرنا ہے، ورنہ کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ اللہ یہی دیکھنا چاہتا کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا صبر کرتا ہے۔ تو آپ اگر صبر نہیں کریں گے، بلا عذر کے اس طرح سے روزے توڑ لیں گے یا روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ہوگا۔ ضرور ہوگا۔ ایک تو آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، دوسرا نبی کی پیروی نہیں کر رہے، تیسرا رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت کو، اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے، اللہ کی نعمت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اسی لیے گناہ رکھا گیا ہے، سمجھ رہے؟ اور تیسری چیز، اس حدیث کو لے کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں، جلدی افطار کا مطلب ہے اول وقت میں، کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم پہلے افطار نہ کر لیں، اسی لیے ہم تھوڑا سا تاکید کے طور پہ، تھوڑا سا احتیاط کے طور پہ وقت کو 5 منٹ دیر کرتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد پھر اور وقت لیتے ہیں، اس کے بعد سائرن بجاتے ہیں، تو اس طرح کی حرکت بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، افطار دیر سے کون کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ، اہل کتاب کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری تاخیر کرو اور افطار کو جلدی کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو جلدی کا مطلب ہے وہ یہ کہ آپ افطار کے وقت ہونے سے پہلے کھا لو، یعنی برداشت نہ کر سکو اور اپنا روزہ توڑ لو عصر اور مغرب کے درمیان، افطار کے وقت کے درمیان، ایسے لوگوں کے لیے یہ گناہ ہے، لیکن اول وقت پہ افطار کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے، ویسے تو ہر انسان اس چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ناسمجھ لوگ ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاتے ہوئے جنسی خواہش پوری کر لیتے، اس کا نام ہے جماع کرنا، تو ایسا کرنے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑتی ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور کفارے میں کیا ہے؟ لونڈی آزاد لونڈی کرنا۔ آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں تو لونڈی آزاد کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو یہ جی۔ چیز اسکپ کر دیجئے۔ اس کے بعد اس کے 2 بعد کالا مہینے قلعہ۔ کا روزہ رکھنا۔ 2 مہینے کا ایک روزہ۔ انسان رمضان فرض مہینے کا ہی روزے نہیں رکھ سک رہے کنٹینیوسلی، 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا اس کے لیے 3 آپشنز دیے گئے، اس میں سے تیسرا بڑا ہی آسان ہے، جو کوئی بھی کر سکتا ہے،
وہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یاد رکھیے مباشرت روزے میں حرام ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے راتوں کو جائز قرار دیا ہے، پر روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، روزے کی حالت میں ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے قضا کے ساتھ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اس کا کفارہ ہے۔ چلیے کوئی اور پڑھیے یہاں سے۔ جی نماز کے بغیر روزہ رکھنے والا، جیسے روزہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے، ویسے ہی نماز بھی ایک رکن ہے۔ نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز کا منکر ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جس نے نماز کو چھوڑا بس اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے تارک الصلاۃ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس سلسلے میں شیخ ابن اسمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے عثیمین ہیں، رحمہ اللہ، آئین پہ پیش لگا کے پڑھیں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عثیمین ابن عثیمین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس عبادت کا اس اس عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا روزہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس کی طرف سے زکوٰۃ، صدقات، بلکہ کوئی نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے ان کے صدقات کی قبولیت کے سامنے صرف یہی بات آڑے آئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نمازوں کے لیے صرف سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، اور صدقہ دینے میں تو ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں۔ جب کافر سے دوسروں پر خرچ کرنے کا احسان قبول نہیں ہوگا تو عبادت جو کہ ذاتی فعل ہے بدرجہ اولیٰ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو آدمی روزہ رکھتا اور نماز ادا نہیں کرتا، اللہ کی پناہ وہ کافر ہے، اس کا روزہ باطل ہے۔ اسی طرح تمام نیک اعمال بھی باطل ہیں، قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے دار کو چاہیے کہ رمضان میں بھلائی کا کام کرے اور منکر کام سے بچے۔ جو آدمی روزے سے ہو اور جھوٹ بولے، برا کام کرے اور گندی حرکتوں سے باز نہ آئے، ایسے روزے داروں کے روزے کی کوئی بھی خط نہیں، اللہ ایسوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی گندی بات اور اس پر عمل کرنا اور جہالت نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے رمضان بس رک جائیے ایک منٹ۔ تو یہاں پر نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس مثال کو اس طرح سے سمجھیے، دو دوست ہیں، دونوں کا لباس سیم ہے، دونوں بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، دونوں کے چہرے بھی ہم مشابہ ہیں، نہ داڑھی ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے۔ ایک کا نام رمیش ہے، ایک کا نام زید ہے۔ جی دونوں ہمیشہ اپنے کام میں لگے رہتے، ان کا مقصد ہوتا کہ اچھی سے اچھی جاب کرنا، پروموشن حاصل کرنا، اور اپنے گھر والوں کو اچھا دیکھنا۔ اخلاق بہت پیارے رہتے دونوں کے، سیرت والے رہتے، صورت سے بھی اچھے دکھتے، دونوں بھرپور صدقے کرتے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے صدقات کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مسکینوں کی مدد کرتے، بوڑھوں کی مدد کرتے، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ اب کس کو ہم مسلمان کہیں گے، کس کو ہندو کہیں گے؟ نماز پڑھتا اگر ہو تو مسلمان کہلائے۔ بالکل صحیح۔ دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز نماز ہے۔ نماز تو جو انسان مسلمانوں کا نام رکھ رہا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا فائدہ؟ کیا مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے سے، مسلمانوں کے نام رکھ لینے سے ہم جنت تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ نماز ضروری ہے۔ ہر چیز، جو بھی آپ عمل کر رہے ہو، چاہے آپ کروڑوں خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ آپ جا کے اسلام کے لیے جنگ کرو، جہاد میں جاؤ، پر اگر آپ کی نماز نہیں ہے تو سارے اعمال برباد ہیں آپ کے۔
ایسی چیز میں آپ بنا نماز پڑھے روزہ رکھ رہی، سحری کر لیے، فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد یا تو اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے یا بس سو گئے، ظہر میں اٹھے، تکلیف ہو رہی، مشقت پیش آ رہی، پھر سو گئے، نماز نہیں پڑھے، کام میں بزی ہو گئے، بعد میں پڑھیں گے، نماز چھوڑ دی، عصر کا وقت ہو رہا، عصر کے وقت میں بھی آرام کے لیے تھوڑا پہلے سو گئے تھے، عصر کی بھی چھوٹ گئی، سوچتے کہ مغرب ہوئی، افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لیے، بعد میں افطار کرتے ہی سستی آنے لگتی، پیٹ فل ہو جاتا، کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا، ویسے ہی نماز بھی چھوٹ دی۔ تو ایسا روزہ اگر کوئی رہ رہے، کیا ان کا روزہ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ تو چھوڑو، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اس پر علماء کرام سلف صالحین کا بھی پیغام ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز کو مت چھوڑو، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہی آپ کا روزہ ہے، ورنہ آپ کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا کہ میرا بندہ بھوک کی شدت میں، پیاس کی شدت میں مجھ سے کتنا قریب ہوتا ہے، اور ہم اللہ سے کب قریب ہوتے ہیں؟ سجدے کی سجدے کی حالت میں، یعنی کہ نماز کی حالت میں۔ نماز ہی ہم انسانوں کو اپنے معبود سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کا؟ اسی لیے اللہ نے بھی کہہ دیا کہ مجھے تمہارے اس بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ باطل ہے وہ، اس سے اچھا ہے کہ آپ روزہ ہی توڑ لو، روزہ ہی مت رکھو۔ اسی لیے نماز کی اہمیت ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نماز کلمہ کلمہ۔ ہے کہ کلمہ۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ پر دوسرا رکن کیا فرض ہو جا رہا؟ نماز۔ جب آپ نماز کی پابندی کرنے لگے تب آپ پر کیا فرض ہوتا ہے؟ روزہ۔ یعنی کہ بنا نماز کے ہم روزہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے۔ نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں خاص طور پہ نمازوں کی پابندی کریں، اور تو اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تبھی ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں گے۔ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکے تو پھر کسی نیکی میں آپ کا دل نہیں لگے گا، نہ ذکر و اذکار میں، نہ تلاوت قرآن میں، نہ صدقہ و خیرات میں۔ تو لہٰذا کوشش کریے کہ ایک روزہ بھی بنا نماز کے نہ جائے۔ چلیے الحمدللہ آج کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو لہٰذا آج کے اسباق یہیں تک روک دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل آگے پڑھیں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔